ताला इंशाल्लाह खैर करे, ये वक्त खैर से गुजर जाए। क्योंकि तकलीफ़ ये होती है कि अगर एसी भी चलाते हैं तो बिल इतने इतने ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। जब मेरी टीचर से बात हो रही होती है या स्टूडेंट से बात होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजतों में रखना, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर। और जो लोग भी, मैं कहती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा एहसास होता है तो फिर जब हम देखते हैं फ़लस्तीन या इधर-उधर तो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो देखें, वो भी हमारी तरह के इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी बहुत आसानियाँ करे। वो कहते हैं ना, दिल खून के आंसू रो रहा होता है कि कोई वीडियो बाज़ दफ़ा तो देखी ही नहीं जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम देखने से दिल घबरा जाता है, और जो लोग वहाँ पे हैं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे हम सब की। हम लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में से गुज़र रहे हैं। बहुत मुबारक दिन है। बहुत से लोग रोज़े रख रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं रख सकते इतनी आसानी से, तो इंशाल्लाह वो अरफ़ा का रोज़ा तो ज़रूर रखेंगे। क्योंकि पहले लास्ट जो हमारा पूरा साल होता है उसके गुनाह, और आने वाले साल के पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतना बड़ा रोज़ा। और फिर उसमें देखिए, इंशाल्लाह आगे आज मैं हज के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करूँगी कि हज से, क्योंकि आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा। कुछ लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इतनी वुसअत दी तो तब जाएंगे। क्योंकि हज महंगा भी तो कितना हो गया, अल्लाह अकबर। मैं देखती हूँ कि जाना, मतलब दिल तो सभी का चाहता है ना। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है, लेकिन उनको अभी तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अभी सैर करने जाना है, तो अभी बच्चे छोटे, तो अभी ये बच्चों की शादी कर ले फिर जाएंगे, तो वो डिले करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि बस वो प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि हर साल हज पहले से ज़्यादा महंगा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी कमाइयों में इतनी वुसअत दे कि वो ज़रूर जाए। और क्योंकि ये फ़र्ज़ भी है ना, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तो करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ-साथ सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने क्योंकि महीना ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नेकी के लिए करना चाह रही हूँ, कि स्टूडेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो और बेशुमार स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया है इंडिया एंड पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स के पास बहुत से फ्री स्टूडेंट हैं। मतलब उनकी जितनी आप सोच सकते हैं ना कैपेसिटी है, उससे भी बढ़ के। अगर उनके पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचें ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। और फिर वो एक क्लास नहीं होती है, कोई तफसीर में भी है, तो तजवीद में भी है, तो हिफ्स में भी है, तो डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत दफ़ा मैं जब आप लोगों को इस तरह से कहती हूँ ना कि देखिए फ़ी तो कुछ भी नहीं है, आई मीन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोगों के ज़हन में ये आता है कि कुरान पढ़ा रहे हैं या इस तरह से, तो ये फ़ी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने जो डेटा बाय करना होता है ना फ़ोन का, अब तो पाकिस्तान में आपको पता है इस बात का कि कितना महंगा होता है वो, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअसली उनकी क्लासेस चल रही होती हैं। तो वो मतलब इतना मुश्किल से उन लोगों की वो ही पूरा होता है कि वो जो उन्हीं पे खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 500 रुपया इज़ नथिंग। वो सिर्फ़ इसलिए भी रखा होता है कि एक जब हम अपनी जेब से 2 रुपए भी देते हैं ना, तो हमें दर्द होता है। हमें पता होता है कि नहीं, हमने पे किया हुआ है तो हमने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने दिल से पढ़ रहे हैं। आज बल्कि मेरी एक स्टूडेंट है इंडिया की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बहुत अजर दे। जब काम हो जाएगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लाम विद आयशा का, जो उन्होंने करने के लिए कहा है, और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वो अपने तौर पे सदका जारिया के लिए करना चाहती है, पूरी वेबसाइट का और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी पे, अपने अल्लाह ने जो नेमत दी है, मुझे बात करने की अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है, मैं उसी का सदका निकालती जाती हूँ। अगर किसी के पास जो स्किल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, मेरी टीचर्स हैं जो पढ़ाने की स्किल है, वो उसमें सदका कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, अल्लाह की राह में लगा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं,
تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم وہاں سے ایکچولی کیا لے کے آتے ہیں، ہمارا سبق ہے۔ ہم ڈفرینٹ اینگل سے، آپ دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حج کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پاک ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لیکن اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ؟ لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے، بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کیسے کس سے معافی مانگے جا کے؟ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی۔ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی۔ تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ؟ تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں، آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے۔ دیر از اے لاٹ آف ویز، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا۔ تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگوں، تو بس گول 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 معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جی، بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی۔ اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں۔ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئے ہیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں۔ تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا، لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے یہ اب ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے ہی، کرسچنز ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا۔ کیسے؟ اب دیکھیں، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے،
5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے، تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ، حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ، مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں، مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ بھی لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہیں وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں.
اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو۔ وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں۔ اب پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ویسے کنکریاں مارتے ہیں، وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطیٰ کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے۔ اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو، چلو اس کے قدموں پہ چلو، ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے، اور اس میں